أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. إن في خلق السماوات والأرض بكى عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रोना शुरू हुए, बका वो रोए इतना कि उनकी जो दाढ़ी थी वो गीली होगी, बल्ला लिह्यतहु कि उनकी दाढ़ी गीली हो गई, वक़ाला और उन्होंने फरमाया कि लक़द अंज़लत अलैयल आयतु लक़द अंज़लत अलैयल लैलता आयात कि आज रात को मेरे ऊपर कुछ आयात नाज़िल हुई हैं, यानी उन आयात की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। और फिर आगे जो बुक के राइटर हैं वो क्या कहते हैं कि वैलुल लिमन क़रअहा वलम यतफ़क्कर फ़ीहा कि वैल है उस बंदे के लिए, खराबी है उस बंदे के लिए कि जो इनको पढ़ता है लेकिन इनके अंदर तफ़कीर नहीं करता। यानी जिस आयत ये जो सूरह आले इमरान की आखिरी आयत हैं, इनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भई ये आयत मेरे ऊपर रात को नाज़िल हुई हैं और उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए। लेकिन हमारे लिए क्या है कि हम इनको पढ़ते हैं वलम यतफ़क्कर फ़ीहा और वो तफ़कीर ना करे, यानी वैल है उस शख्स के लिए जो इनको पढ़ता है लेकिन इनके अंदर तफ़कीर नहीं करता। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह व यतफ़क्करून। अब ये अगली वाली आयत है कि अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। कि जो अल्लाह ताला का ज़िक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फ़िक्र करते हैं। यानी वो सिर्फ़ ज़िक्र नहीं करते बल्कि साथ में उनकी तफ़कीर भी जो है, यानी वो उसके ऊपर गौर व फ़िक्र भी करते हैं, उसके बारे में सोचते भी हैं, उसके जो असरार हैं उनके बारे में वो सोचते भी हैं। कि अत्ताअतु वल वद्दु, ये अब मुझे यही लग रहा है कि ये वल वद्दु वर्ड है, अब इसकी मुझे सही करके एग्ज़ैक्ट वो नहीं पता चल रही प्रोनंसिएशन क्योंकि ये बगैर एराब के होता है। तो अत्ताअतु तो है कि भई इताअत, और अगर इसको हम वल वद्दु ले तो यानी इताअत और मोहब्बत, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं इस सेंस में यहाँ पर हो रहा है कि فكثرة الذكر قادتهم لعبادة أخرى وهي عبادة الفكر कि जो कसरतुल ज़िक्र है, उसने उनको क़ादतहुम, ये कसरतुल ज़िक्र ने उनको लीड किया है एक और इबादत की तरफ, और वो कौन-सी इबादत है? इबादतुल फ़िक्र, सोचने की इबादत की तरफ। कि यानी सिर्फ़ ज़िक्र जो है वो इबादत नहीं है, बल्कि अगर आप तफ़कीर कर रहे हैं, गौर व फ़िक्र कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर, तो वो भी इबादत है। और ज़िक्र का ही नतीजा ये हुआ कि वो जो है वो गौर व फ़िक्र के अंदर उन्होंने जो सेकंड स्टेप है वो लेना शुरू किया। अब ज़ाहिर है इस तरह का जो ज़िक्र यहाँ पर इस आयत के अंदर आ रहा है, उसमें क्या है कि आपको ट्रांसलेशन पता हो कि आप कुरान में पढ़ क्या रहे हैं, उसको आप समझ के पढ़ें तो फिर ही आप उसके अंदर गौर व फ़िक्र कर सकते हैं। तो अगर आप ज़िक्र को खाली ज़बान से ज़िक्र करते जाते हैं और आपके ज़हन में कोई पता नहीं कि उसमें क्या लिखा है, तो फिर तो वो आपको इबादतुल फ़िक्र की तरफ नहीं लेके जा सकता, वो आपको तफ़कीर की तरफ नहीं लेके जा सकता। वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में वो गौर व फ़िक्र करते हैं। एक्चुअली यहाँ पैदाइश लिखा हुआ है लेकिन हाँ, बिल्कुल, यानी तख़लीक़ में जो आसमान और ज़मीन की तख़लीक़ है उसके अंदर वो गौर व फ़िक्र करते हैं। क़ाल अबू सुलैमान अद-दारानी, अबू सुलैमान दारानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इन्नी लअख़रुजु मिन मंज़िली फमा यक़अउ बसरी अला शैइन इल्ला रअयतु लिल्लाहि अलय्य फ़ीहि निअमतुन व ली फ़ीहि इबरतुन। कहते हैं कि मैं अपने घर से निकला, इन्नी लअख़रुजु मिन मंज़िली, कि मैं अपने घर से निकलता हूँ, तो जिस भी चीज़ के ऊपर मेरी नज़र पड़ती है, फमा यक़अउ बसरी अला शैइन, तो नहीं पड़ती मेरी नज़र किसी भी चीज़ के ऊपर, इल्ला, मगर ये कि
रअयतु लिल्लाहि अलय्य फीहि नि'मा, मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला की मेरे ऊपर कोई ना कोई नेमत है, वली फीहि इब्रतुन, या यानी बल्कि और, यानी उसके अंदर उनको नेमत भी नजर आती है, वली फीहि इब्रतुन, और मेरे लिए उसके अंदर इबरत भी है, यानी लेसन है, कोई सबक भी मौजूद है जिस भी चीज को मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द जब मैं घर से निकलता हूँ। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। ऐ हमारे रब, हमने सुना कि मुनादी करने वाला बावाज़े बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है, अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना, कि अपने रब पर ईमान लाओ, बस हम ईमान लाए, यानी किसी मुनादी करने वाले ने ईमान की तरफ बुलाया कि ईमान लाओ अल्लाह ताला के ऊपर, अपने रब के ऊपर, फआमन्ना, तो हम ईमान ले आए। क़ाल मुहम्मद इब्न कअब अल-क़ुरज़ी, मुहम्मद इब्न कअब अल-क़ुरज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लैसा कुल्लन नासी समिअन नबी, कि हर बंदे ने नबी को नहीं सुना, क्योंकि नबी ही है ना जो अल्लाह ताला की तरफ सबसे पहले स्टेप पे वही बुलाते हैं लोगों को कि अल्लाह ताला की तरफ आओ, ईमान लेकर आओ। अब हर बंदा तो नबी को नहीं सुन सकता, जैसे आज हम इस दौर में हैं तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो सबसे आखिरी नबी आए, हमने उनकी जुबान से तो नहीं सुना कि उन्होंने लोगों को ईमान की तरफ बुलाया है। वलाकिन यहाँ पर जो है ना खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर ये इन्होंने लिखा हुआ भी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यानी उनका कहने का यही मतलब है कि हर बंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुना कि उन्होंने ईमान की तरफ लोगों को बुलाया है। वलाकिन अल मुनादी अल कुरआन, लेकिन जो मुनादी है वो कुरआन के अंदर मौजूद है। तो मतलब हमें ये बातें पता है कि आज से 1400 साल पहले ऐसा हुआ और वो सच था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया, और वो पैगाम हम तक कैसे पहुंच रहा है, अल मुनादी लिल कुरआन, कि वो जो मुनादी है वो कुरआन के अंदर मौजूद है, जिससे हमें ये बातें पता चल रही हैं। वतवफ़ना मअल अबरार, और हमारी मौत नेकों के साथ कर। सुइलल हसनुल बसरियु अनिल अबरार, के हसन बसरी रहमहुल्लाह से अबरार के बारे में पूछा गया, यानी नेक लोगों के बारे में पूछा गया। फ़क़ाल हुमुल लज़ीना ला युज़ून ज़र्रा, कि वो ऐसे लोग हैं जो नहीं अज़ियत देते, ला युज़ूना, कि वो नहीं अज़ियत देते, अज़्ज़र्रा, अज़्ज़र्रा जो है वो बोलते हैं चूंटी का भी जो एक चूंटी तो वैसे तो बहुत छोटी होती है, लेकिन अज़्ज़र्रा उसको बोलते हैं जो बहुत ही छोटी चूंटी होती है, सिगारुन नम्ल, कि यानी जो छोटी सी चूंटी होती है उसको भी वो ज़रर नहीं देते। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम। तुझे काफिरों का शहरों में चलना फिरना फरेब में न डाले, ये तो बहुत ही थोड़ा फायदा है, इसके बाद तो इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरी जगह है। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, कि वो उसके बाद जो उनका ठिकाना है वो जहन्नम है, वो बिअसल मिहाद, और वो बहुत ही बुरी जगह है। मिहाद कहते हैं रेस्टिंग प्लेस को, जहाँ आप आराम करते हैं, तो ये बहुत ही बुरी जगह है आराम करने के लिए। महमा तौला नईमुहुम व कसुर, जितनी भी लंबी हो जाए, यानी लंबी इन दैट सेंस कि आपको एक नेमत मिल रही है तो वो आपको कितने ही सालों के लिए मिले, तो यानी उसकी जो नेमत के मिलने की मुद्दत है वो जितनी भी तवील हो जाए, वह कसुरा, और जितना भी उनका नंबर्स बढ़ जाए। एक तो आपके पास नेमत है, जैसे आप देखें सेहत है, माल है, घर है, ये नेमत है, आपकी ताहयात रह रही है, फिर उसमें ज्यादती हो जा रही है, घर है, फिर उसके बाद आपको बिजनेस भी मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई, यानी नेमतें कसुर बढ़ती जा रही हैं। एक तो नेमत का तवील होना,
یعنی کیونکہ جو زوال نعمت ہے اس سے جس طرح ہم دعاؤں میں بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے کہ زوال نعمت سے پناہ مانگی گئی ہے. تو ایک تو زوال نعمت نہیں ہے، ان کے پاس لمبی ٹائم تک نعمت رہ رہی ہے. دوسرا وکثر، اور بڑھتی جا رہی ہیں. مہما طال نعیمہم وکثر فما ہوا الا قطرۃ فی بحر. تو نہیں ہے وہ الا قطرۃ فی بحر، کہ یہ جو ساری نعمتیں کا ایک طویل مدت تک ملنا یا ان کی زیادتی ہونا یہ نہیں ہے، لیکن صرف جو سمندر ہے، سمندر کا ایک قطرہ ہے. ما ينتظرهم من احوال النار، اور جو ان کا انتظار کر رہا ہے، یعنی یہاں پر خاص طور پر کافروں کی بات ہو رہی ہے نا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ جو کافر لوگ ہیں وہ شہروں میں بڑے اچھے طریقے سے گھوم پھر رہے ہیں، بڑی اچھی نعمتوں والی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک سمندر کا قطرہ ہے، اور جو انتظار کر رہا ہے ما ینتظرهم من احوال النار، کہ احوال النار اس کا انتظار کر رہی ہیں ایسے لوگوں کا. احوال جو ہیں وہ ہولناکی اور خوف والی چیز کو کہتے ہیں. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے. قال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما من مؤمن الا والموت خیر له، نہیں ہے کوئی بھی مومن مگر موت اس کے لیے خیر ہے. کیوں مومن کے لیے موت خیر ہے؟ کیونکہ مومن جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے وہ مسافر ہے، وہ یہاں سٹے کرنے آیا ہے، اصل اس کا مقام کہیں اور ہے. تو ایسے شخص کے لیے جو موت ہے وہ خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اب میری آزادی کا وقت آ گیا، اب میرے اوپر جو ساری لمیٹیشنز اس دنیا کی زندگی میں لگی ہوئی تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر جنت ہے، اور جنت میں نہ کوئی زوال نہیں ہے کسی نعمت کو، اور ساری جو ہے وہ بھلائیاں وہاں موجود ہیں. ما من مؤمن الا والموت خیر له ومن لم يصدقنی، اور جو بھی شخص مجھ پہ یہ یقین نہیں کرتا فإن اللہ یقول، تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے نیک لوگوں کے لیے. میں آتی ہوں 1 منٹ. اب یہاں پر ہماری سورت آل عمران ختم ہو گئی اور سورت النساء شروع. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. یہاں پر یہ جو الارحام ہے اس کا مطلب ہے کہ رشتے ناطے توڑنے سے بچو. قال ابن القیم، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وصلۃ الرحم واجبۃ وان كانت لکافر، کہ جو رشتوں کو جوڑنا ہے، صلۃ الرحم ہے، یہ واجب ہے چاہے وہ کسی کافر کے لیے ہی ہو. مطلب یہ کہ آپ کا اگر کوئی رشتہ دار کافر ہے تو بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ صلۃ الرحم کریں.
وَلَهُ دِينُهُ وَلِلْوَاصِلِ دِينُهُ، تو کافر کا اپنا دین ہے، وَلِلْوَاصِل، اور جو صلۃ الرحم کر رہا ہے یعنی واصل ہوتا ہے نا جوڑنے والا، تو اس کے لیے اپنا دین ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو. من السبع الطوال في القرآن وثاني آية منها وآتوا اليتامى أموالهم. 7 لمبی جو صورتیں ہیں قرآن کی ان میں سے ایک سورۃ النساء ہے، اور اس کی دوسری آیت وثانی آیہ منہا وآتوا اليتامى أموالهم، دوسری آیت میں کیا ذکر ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو. فی ظل الاسلام العظیم، اسلام جو کہ عظیم دین ہے، اس کے ظل یعنی اس کے سائے کے اندر، لا خوف علی حقک مہما کنت ضعیفا، کوئی خوف نہیں ہے تمہارے حق کے اوپر، مہما کنت ضعیفا، جتنے بھی آپ کمزور ہو جائیں، کیونکہ یتیم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ بالغ نہیں ہوتا، اور اس کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بہت ہی کمزور قسم کا ایک انسان ہے سوسائٹی کے اندر. لیکن یہاں پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے، تو اسلام کے اندر آپ جتنے بھی کمزور ہیں، آپ کے حق کے اوپر کوئی بھی آپ کے حق کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس میں پھر ظاہر ہے بشرطے کہ اسلام نافذ ہو، اسلام کا قانون موجود ہو، تو پھر یہ سارے کام نہیں ہوتے. کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن یہ سارے کام ان کے اگینسٹ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو اسی لیے کیونکہ اسلام کا نفاذ موجود نہیں ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ خبیث کو پاکیزہ چیز کے ساتھ بدلو نہیں. وَلَا تَتَبَدَّلُوا. قال سفیان الثوری عن ابی صالح، سفیان ثوری کہتے ہیں ابو صالح سے، لا تعجل بالرزق الحرام، کہ جلدی مت کرو حرام رزق کے ساتھ، قبل ان یأتیک الرزق الحلال، اس سے پہلے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ حلال رزق آئے، الذی قدر لک، جو کہ تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جلدی کر کے حرام رزق کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ جو قسمت میں ہمارے حلال رزق لکھا ہے وہ ہم تک پہنچ جائے گا. ذالک ادنی الا تعولوا، اب اس آیت میں ایکچولی بات ہو رہی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہیں ڈر ہو یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے، تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو. 2، 3 اور 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، پھر اگر تم اس میں عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر جو تمہاری ملکیت میں ہو یعنی جو لونڈیاں ہیں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ بہتر ہے، قریب ہے، یعنی ادنا سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ اس چیز کے قریب ہے، اللہ تعولوا، کہ تم ایک کی طرف جھک جاؤ. تعولو جو ہوتا ہے نا وہ اعلی فعل سے ہے، اور جیسے یہاں پر بھی ورڈ آ رہا ہے نا علی المیزان، علی المیزان تب ہوتا ہے جب آپ ایک جو میزان ہے اس کے اندر ایک سائیڈ پہ وزن زیادہ کر دیں تو دوسرا والا اٹھ جاتا ہے، وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور جو بھاری والا ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف کو جھک جاتا ہے. تو یہ چیز اس میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعولو، کہ تم جو ہے وہ
बेअदल हो जाता है ना, मतलब वो इक्वल नहीं रह रहा ना, जब आप का मीज़ान एक तरफ को झुक रहा है तो दूसरी तरफ से उठ रहा है, तो इसका मतलब है किसी साइड पे कोई बेअदली हुई है। झुकी वाली साइड पे ज़्यादा चीज़ चली गई है और जो उठी वाली साइड है मीज़ान की उस पे कम है, तो यहाँ पर ताउलू हो गया है, यहाँ पर इक्वल नहीं है मीज़ान। तो ये तो मानवी मानों में है, तो इसमें इक्विवेलेंस रखनी है। अगर इक्विवेलेंस नहीं हो रही तो फिर एक ही बेहतर है, और उसकी फिर रीज़न क्या है, ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ये इस चीज़ के ज़्यादा करीब है कि तुम जो है वो मिलान ना, एक तरफ झुक ना जाओ। ऐ तजूरु व तमीलु अनिल हक, तजूरु भी होता है कि किसी की तरफ जाना, और मिलान, ये दो काम किस चीज से हो जाए, हक के अगेंस्ट, अनिल हक, हक के अगेंस्ट। जब हम इलल हक बोलते हैं तो वो होता है हक की तरफ, यानी जो भी हमारा फेल है, जो भी हम एक्शन यूज करेंगे उस सेंटेंस के अंदर, तो वो हक की तरफ हो रहा होगा। लेकिन जब आन आ जाए तो फिर वो, इसका मतलब है कि वो आप हक से दूर जा रहे हैं। मन आलल मीज़ान औलन इज़ा माल, जब आलल मीज़ान यानी मीज़ान जो है जब हाई होता है, ऊपर चला जाता है, यानी जब आपने दो पलड़ों में चीजें डाली हैं और एक वाला मीज़ान ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मिलान आ गया उसके अंदर, किसी एक तरफ चीज ज्यादा है जिसकी वजह से ये डिसबैलेंस हो गया चीज। वमिन्हु आलल हाकिम, और ये जो आलल मीज़ान है, इसके साथ साथ ये आला का जो फेल है ये हाकिम के लिए भी यूज होता है। वमिन्हु आलल हाकिम, असल में जो अरबी है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वर्ब है, जब आप उसको डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो जैसे हम इंग्लिश में वर्ड ढूंढते हैं तो हमें मिलता है कि हाँ जी इस वर्ड का ये मतलब है। अरबी में ऐसा नहीं होता। अरबी में हमें एक वर्ड, जब एक वर्ब को खास तौर पर हम देखेंगे तो उसके नीचे आपको वो डिफरेंट चॉइसेस देता है। जैसे अब यहाँ पर देखें आलल मीज़ान है तो उसका अलग से मतलब है, आलल हाकिम है उसके लिए फिर अलग से मीनिंग लिखा होगा, आलल अम्र है, आलल शई है, इस तरह करके ना एक वर्ब को डिफरेंट उसके एंगल्स जो है, यानी डिफरेंट कहना चाहिए कि वो डिफरेंट फाइल के साथ जब वो यूज होता है तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है वो हमें बताए जाते हैं, और वो एक पूरी लाइन होती है कि ये इसके साथ यूज होगा तो ये मतलब होगा, इस फाइल के साथ यूज होगा तो ये मतलब होगा। तो यहाँ पर ये आलल मीज़ान को पहले उन्होंने डिफाइन किया, अब वो कह रहे हैं आलल हाकिम अगर आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, इज़ा जार, जब वो जुल्म करे। जार का मतलब होता है जुल्म करना। तुअमिला फिल मैल मानवी, फिर ये वाला वर्ड जो है ये मैल मानवी के लिए यूज हो रहा है। जैसे जो इस आयत में है ना, तमीलू का वर्ड आ रहा है शायद कि नहीं, ओके इस आयत में नहीं मतलब आ रहा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह इस अमर के अंदर एक मिलान मौजूद है कि अगर अदल नहीं होगा तो ज़ाहिर है मिलान होगा, किसी एक की तरफ झुकाव हो रहा है। तो यानी ये वाला जो झुकाव है ये मानवी तौर पर है। लिअन्न तअद्दुद ज़ौजात युअर्रिदु साहिबहु गालिबन लिलजूरी, क्योंकि जो ज़ौजात का ज़्यादा होना है, तअद्दुद ज़ौजात हैं, आपकी एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं, वो युअर्रिदु साहिबहु, वो जो उसका साहिब है, यानी जो भी बंदा है, वो ज़्यादा शादियाँ कर रखी हैं उसने, वो ज़्यादातर गालिबन वो क्या कर रहा होता है, लिलजूर वो ज़ुल्म कर रहा होता है। वो इक्वल नहीं रख सक रहा होता, उनके बीच में अदल कायम नहीं कर सक रहा होता। فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ओके फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। ओके
یہ مجھے لگتا ہے یہ والی آیت ہے، یہ یتیموں کے بارے میں ہی ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں سے تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ بچتے رہیں، یعنی ان کے مالوں سے بچتے رہیں، یعنی جو مالدار ہے وہ خود سے لگا لے لیکن ان کے مالوں کو فضول خرچ نہ کریں۔ ہاں، مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور پر کھا لے، یعنی اگر کوئی خود ہی اس کی فائنینشیل حالت اچھی نہیں ہے تو پھر وہ دستور کے مطابق، یعنی بس اتنا سا ان کے مال سے لے جو ان کے اوپر صرف کر کے اور ان کو کھانا پینا اور کپڑا وغیرہ جو بھی ہے وہ اس سے ان کا پورا کر سکتا ہے۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، یعنی جب مسکین بڑے ہو گئے ہیں، یتیم بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو جب ان کے مال واپس کرنے ہیں تو گواہ ضرور بنا لو۔ الحقوق المالیۃ لا بد لها من توثیق، جو مالی حقوق ہیں ان کے اندر توثیق بہت ضروری ہے۔ توثیق بولتے ہیں ڈاکومنٹیشن کو، ذرا آپ گواہ بنائیں گے تو کوئی آپ پیپر پہ کوئی لکھت پڑھت بھی کریں گے، وہ چیزیں جو ہے نا اس سارے پروسیجر کو توثیق کہتے ہیں، کہ آپ مال دے رہے ہیں، آپ نے کتنا دیا ہے اور کتنا اس کے اوپر خرچ کیا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز وغیرہ کر کے آپ گواہی کے ساتھ جو ہے وہ اس کام کو کریں۔ وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَ الْأَقْرَبِينَ، چاہے کہ وہ قریبی لوگوں کے بیچ میں آپ لین دین کر رہے ہیں، لیکن یہ جو مالی حقوق ہیں ان کے اندر ڈاکیومنٹیشن بہت ضروری ہے۔ جیسے وہ جو سورۃ البقرہ میں بھی ایک لمبی والی آیت آتی ہے جس کے اندر ہمیں قرض کے بہت سارے رولنگ ملتی ہے، اس میں بھی گواہی دینا، لکھنا پڑھنا، یعنی جو آپ دے رہے ہیں قرض اور جو ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ لکھنے کے اوپر بہت زیادہ زور ڈالا ہے، تو وہ بھی توثیق ہے کہ گواہ بھی ہوں اور ڈاکیومنٹیشن آپ کی لکھت پڑھت بھی ہو جو بھی آپ کا مالی لین دین ہو رہا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ اب یہاں پر بات شروع ہو گئی ہے میراث کی۔ یہ جیسے جو اس والی آیت سے پیچھے والی آیت ہے نا، آیت نمبر 7، اس میں ہے کہ مال ماں باپ اور جو قریبی لوگ ہیں ان کا جو ترکہ ہے تو مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، یعنی جو بھی ترکہ چھوڑا ہے میراث ہے اس کے اندر مردوں اور عورتوں کا حصہ ہے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی مال جتنا بھی ہے لیکن اس کو اللہ کے اصول کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کریں گے، کم آتا ہے، تھوڑا آتا ہے، زیادہ آتا ہے، لیکن اس کی تقسیم ضروری ہے میراث کے اصول اور قوانین کے مطابق۔ حصہ مقرر کیا گیا ہے، نصیبا مفروضہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اب یہاں پر یہ والی آیت آ رہی ہے کہ جب یہ تقسیم ہو رہی ہے میراث کی اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو، یعنی اب جس کو میراث مل رہی ہے اس کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو جو چیز ملی ہے آپ اس میں سے ان غریب اور مسکین اور جو قرابت دار ہیں ان کو بھی دے دیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی دے دو اس میں سے کچھ تھوڑا بہت۔ هذه وصية لمن عنده خادم أن يصرف له راتب شهر عند شهود الميراث، کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ وصیت ہے ایسے بندے کے لیے جس کے پاس خادم ہے، عندہ خادم، اس نے کوئی نوکر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ان یصرف له راتب شہر، راتب شہر یعنی اس کو منتھلی پے دی جا رہی ہے کہ وہ اس کے لیے ایک مہینے کی جو ہے وہ پے اس نے مخصوص کر کے رکھی ہوئی ہے، تو عند شہود المیراث یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ان یصرف له راتب شہر عند شہود المیراث، یعنی
جب میراث ملے تو اس کو ایک ایکسٹرا پے دے دی جائے. یہ شاید اس کا یہ مطلب ہے کہ ان یصرف لہو کہ وہ اسپینڈ کر دے اس کے لیے راتب شہرن ایک مہینے کی تنخواہ ایکسٹرا عند شہود المیراث جب کہ اس کو میراث مل رہی ہے. فإن النفوس تتشوف للعطاء کیونکہ جو نفس ہوتے ہیں ان کے اوپر گراں گزرتا ہے کہ وہ دے دیں. یعنی آپ جب بھی مال نکالتے ہیں تو یہ چیز انسان کو تنگ ہوتا ہے اس کے اوپر انسان کا دل. فوسع على غیرک کما وسع اللہ علیک تو آپ بھی کھلے ہوئیں غیر لوگوں کے لیے اپنے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کھلے دل کا مظاہرہ کریں. کما وسع اللہ علیک جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وسع کیا ہے یعنی ایک چیز کو کھولا ہے جیسے میراث ملی ہے. الیتیم اما طریق الجنتی انا وکافل الیتیم فی الجنہ. اب یہ انہوں نے حدیث کے الفاظ یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ میں اور جو یتیم کی کفالت کرنے والے ہیں وہ جنت میں ہوں گے. تو اس حدیث سے وہ یہ بات نکال رہے ہیں کہ الیتیم اما طریق الجنہ کہ یا تو وہ جنت کا راستہ ہے کہ آپ اگر یتیم کی کفالت کرتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے. وَإِمَّا طَرِيقُ النَّارِ یا پھر وہ جہنم کا راستہ ہے اور جہنم کے راستے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں آیت سے دلیل نکال رہے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. جو لوگ ناحق ظالم سے جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے. تو یہاں پر یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا لینا ظلم کے طریقے سے اموال الیتامہ لے لینا یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے ایکولنس ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا سعیر جو ہے وہ دوزخ کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جائیں گے برن ہوں گے. انما التوبۃ علی اللہ تأمل رحمت اللہ کہ تأمل ہوتا ہے کہ آپ نوٹ کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو فی قولہ اس قول میں اعلیٰ یعنی یہ جو اعلیٰ کا لیٹر ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر وہ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب عربی میں یہ بات کہی جاتی ہے نا علی ان افعل تو آپ اپنے لیے ایک چیز کو اوبلیگیٹری کر رہے ہوتے ہیں مسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے کرنا ہے علی ان افعل کذا میرے اوپر یہ کام ہے کہ میں کروں. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انما التوبۃ علی اللہ کہ بے شک جو توبہ ہے وہ اللہ کے اوپر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے ضرور کرنا ہے. فجعل التوبة حقه على نفسه سبحانہ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو حق کر لیا ہے حق بنا لیا ہے حقه على نفسه جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرا حق ہے میرے نفس کے اوپر کہ میں یہ کروں گا توبہ کو قبول کرنا. فما من تائب الا وجعل الله على نفسه حقا ان يقبل توبته تو نہیں ہے کوئی بھی تائب ایسا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے اپنے نفس کے اوپر کہ یہ حق ہے میرے نفس کے اوپر کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. یعنی توبہ کرنے والا جو ہے وہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میری نفس کے اوپر حق ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا میری ذات کے اوپر. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے بجہالت جو بوجہ نادانی کے کوئی برائی جو ہے وہ کر گزرے. اب یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ اقدامک علی المعصیۃ لیس جہلا بحرمتها کہ آپ کسی بھی گناہ کو کرتے ہیں اقدامک آپ کا اقدام
یعنی کسی چیز کی طرف آپ ٹورڈز جا رہے ہیں تو آپ نے برائی کی طرف گئے ہیں. لیسا اس کا یہ مطلب نہیں ہے لیسا جہلن بحرمتها کہ آپ جاہل ہیں اس کی حرمت سے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ برائی جو ہے وہ نہیں کرنی میں نے. وَإِنَّمَا هُوَ جَهْلُ بِعَظْمَةِ مِن مَعْصِيَتِك من عصیت اوکے من عصیت، بلکہ یہ کیا ہے کہ بے شک جہل کس چیز کا ہے، یعنی لا علمی کس چیز کی ہے، وہ جہل ہے اللہ کی عظمت کو نہ پہچاننا. بعظمتی عظمت من عصیت جس کی تم نے نافرمانی کی. تو جب ہم معصیہ کر رہے ہیں تو نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے ہم نے نہیں کرنا، لیکن ہم اصل میں اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانے ہوتے، اس لیے ہم وہ برائی کر جاتے ہیں. ثم یتوبون من قریب پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی ہی، من قریب جلدی سے. اوکے. قال ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سألت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ. اب یہ تابعی ہیں اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اصحاب النبی سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان سے میں نے پوچھا اس آیت کے بارے میں. فقالوا تو انہوں نے فرمایا کل من تاب قبل الموت فقد تاب من قریب کہ جس شخص نے بھی موت سے پہلے توبہ کر لی فقد تاب من قریب تو اس نے توبہ کر لی قریب سے، یعنی وہ اس آیت کے انڈر آ جائے گا یتوبون من قریب، یعنی جس نے بھی موت سے پہلے توبہ کر لی. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. تمہیں حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو. اب یہاں پر اصل میں جو عربوں کا ایک ٹرینڈ تھا وہ کیا تھا کہ وہ عورتوں کو بھی ایک سامان کی طرح استعمال کرتے تھے. اور اس میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے ہند کی ایک گھر میں لونڈی کام کر رہی تھی، ایک غلام تھی خاتون، وہ اپنی سٹوری بتا رہی تھی ہند کو. تو اس نے بتایا کہ جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے ہسبینڈ نے جو بھی ترکہ چھوڑا تھا، جو بھی اس کی میراث وغیرہ تھی اس کے میاں کی، وہ سب انہوں نے لا دی. جو بھی اس کے جانور وغیرہ تھے اونٹوں کے اوپر وہ سارا انہوں نے لادا، کیونکہ وہ پھر تقسیم کر لیتے تھے نا، وہ تو کوئی ان کا حساب کتاب نہیں تھا، اللہ کے دین کے مطابق تو وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو اس میں انہوں نے خاتون کو بھی، آزاد خاتون کو غلام بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بندے کی میراث تھی، وہ ایک کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں تھی بلکہ وہ میراث تھی. اوپر سے یہ کہ جب وہ یعنی اس کو غلام بنایا تو اس ٹائم وہ پریگننٹ تھی. جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیٹی بھی انہوں نے اس سے چھین لی اور اس کو جو ہے وہ ہند کے پاس کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ سارے جو گھر کے کام وغیرہ تھے وہ ایک غلام کے طور پہ وہ کیا کرتی تھی. تو یہاں اسی پوائنٹ کو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لا یحل لکم کہ تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا کہ تم کراہت کے ساتھ عورتوں کو جو ہے وہ ایک میراث کا پارٹ بنا رہے ہو، کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو. اور اس میں یہ بھی چیز ہے نا کہ اگر عورت کو آپ چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ اب ظاہر ہے اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا تو اب جو اس کے کفیل ہیں وہ کون ہے؟ یا باپ ہے یا بھائی ہے. تو اگر آپ عورت کو چھوڑ دو گے، اگر اسلام کے قانون کے مطابق ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ وہ اپنی میراث لے کے الگ ہوگی نا، جو بھی اس کے میاں نے اس کو دیا ہے وہ اس کا حصہ وہ لے لے گی. تو کیا ہوگا کہ جو پچھلے اور اس کے سسرال والے ہیں ان کے ہاتھوں سے مال نکل رہا ہے. تو یہ چیز کو بھی یہاں پر ایک طرح سے ضرب لگائی جا رہی ہے کہ اس طرح آپ نہیں کر سکتے بھائی، آپ اس عورت کو اس کا مال دو اور اس کو چھوڑو کہ وہ جہاں جائے، وہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ اپنی لائف ایک آزاد عورت کی طرح رہے. اس کے اوپر زبردستی کر کے کرہن کر کے اس کو اس چیز کے اوپر مجبور نہیں کرو. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ انہیں اس لیے روک کر نہ رکھو کہ تم نے انہیں دے رکھا ہے، یعنی جو بھی تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو.
کہ یعنی جو بھی تم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے تم ان سے لے لو. جمع اللہ ہنا بین عملین من اعمال الجاہلیہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو اعمال جاہلیت کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر، اور وہ کیا؟ نہا عنہما، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. کانوا یرثون النساء کالمتاع، کہ وہ عورتوں کو میراث میں رکھتے تھے ایسے جیسے سامان ہوتا ہے. کالمتاع، وہ سامان کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے تھے کہ جب اس کا میاں مر گیا تو بس جیسے سارے سامان کو انہوں نے تقسیم کیا، ایسے ہی اس کی جو آزاد بیوی تھی اس کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کر دیا اور انہوں نے اس کو سامان کی طرح ٹریٹ کیا. والثانی العدل ای المنع من التزویج، اور دوسرا کیا ہے کہ اس خاتون کو منع کیا، فورس کیا کہ وہ شادی نہ کرے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یہاں پر عدل جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور دوسرا بات کیا کر رہے ہیں کہ اس کو شادی نہیں کرنے دے رہے. دوسری العدل ای المنع من التزویج. فَكَانَ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ يَمْنَعُونَ زَوْجَتَهُ مِنَ الزِّوَاجِ بَعْدَهُ، تو جو ولی ہوتے تھے یعنی خاتون کے جو سسرال والے ہیں، اولیاء المیت یعنی جو بھی اور ریلیٹیوز ہیں، بھائی امی ابو ہیں جو میت ہے اس کے، وہ یمنعون، وہ منع کرتے تھے، زوجتہ من الزواج بعدہ، وہ اس میت کی بیوی کو منع کرتے تھے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے. وَيَتْرُكُونَهَا عَلَى ذَلِكَ، اور وہ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیتے تھے، یعنی بغیر شادی کے وہ اس کو اسی طرح سے رکھتے تھے. حَتَّى تَدْفَعْ لَهُمْ مَا أَخَذَتْ مِنْ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ، یہاں تک کہ تدفع لهم ما اخذت من میراث المیت، یہاں تک کہ وہ دے دے ان کو جو بھی میراث المیت ملی ہے، مطلب اپنی ہسبینڈ کی طرف سے جو بھی اس کا میراث میں حصہ ہے وہ ان کو وہاں تدفع لهم، وہ ان کو دے دے. یعنی مال اصل میں وجہ تھی نا جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرنے دے رہے تھے، لائف اس کو تنگ کر رہے تھے، لائف اس کے اوپر. او تموت فیرثوها، یا پھر وہ خاتون ہی مر جائے تو جو اس کا مال اس کو اس کے میاں کی طرف سے ملا تھا وہ پھر اگین انہی کے پاس رہ جائے گا. یہ جیسے ہے نا لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی جو مال ہے پھر وہ خاتون کا اس کو اپنے میاں کی طرف سے ملا ہے ایک میراث میں، وہ پھر چھوڑ کے چلی جائے گی تو پیچھے پھر وہ سارے لوگ مال لے لیں گے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے. تو یعنی یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں انسان کو بری لگ رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اندر یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اس کے اندر بہت زیادہ خیر رکھتے. خیرا کثیرا، بھلائی بھی، اور کثیرن یعنی بھلائی کی جو صفت بتائی جا رہی ہے وہ کیا کہ وہ بہت زیادہ ہے. ولو بدون حب، ولو اور اگرچہ، بدون حب یہ بغیر حب کے ہے یعنی بغیر محبت کے ہے، کیونکہ جو کام ہو رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو تم برا جان رہے ہو. یہاں پر یہ جو ہننا کی بات ہو رہی ہے یہ چیزیں ہیں نا جو کام ہے ان کی بات ہو رہی ہے، تو مؤنث کے صیغے میں بات ہو رہی ہے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم ہو سکتا ہے کسی چیز کو برا جان رہے ہو لیکن اب اس میں جو کام ہو رہا ہے وہ انسان کو پسند نہیں ہے. وَلَوْ بِدُونِ حُبٍّ، یعنی وہ کام ہو رہا ہے لیکن بدون حب ہو رہا ہے، اس میں پسندیدگی شامل نہیں ہے. فَلَيْسَ عَلَى الْحُبِّ وَحْدَهُ يَقُومُ الزِّوَاجُ، تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. فَلَيْسَ عَلَى الْحُبِّ وَحْدَهُ يَقُومُ الزِّوَاجُ، کہ نہیں ہے کہ محبت ہی ایک اکیلی وہ چیز ہے جس کے اوپر زواج قائم ہو. یعنی بہت ساری اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ شادی چل سکتی ہے. اکیلی محبت نہیں ہے جس کے اوپر شادی چل سکے. یہاں یہ جو ہننا ہے نا یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خواتین کی طرف جا رہا ہے، کہ ہم اگر اس کو پچھلی جو آیت ہے نا اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے
ایک تو وہی بات جو پہلے ہم نے اوپر والے پارٹ میں پڑھی ہے کہ تم عورتوں کو میراث کی طرح زبردستی نہ رکھو، اور یہ کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور ان کو منع نہ کرو نکاح کرنے سے کہ جو تم نے ان کو دیا ہے وہ لے جائیں گی، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی برائی یا بے حیائی کے ساتھ آئیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلے طریقے سے بود و باشت کرو، یعنی جو ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، وقت گزارنا ہے، وہ اچھے طریقے سے وقت گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یعنی اب یہ خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم ان کو نہیں پسند کرتے، کوئی خاتون ہے تم ان کو نہیں پسند کرتے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ خیر ڈال دے. تو خیرن کثیرہ یعنی بہت زیادہ خیر، وَلَوْ بِدُونِ حُبٍّ، یعنی اس جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر محبت موجود نہیں ہے، فَلَيْسَ عَلَى الْحُبِّ وَحْدَهُ يَقُومُ الزِّوَاج، تو نہیں ہوتی محبت جس جو ایک یعنی ایک آپ کہہ لیں مین فیکٹر ہے جو کہ آپ کے ریلیشن کو کھڑا کرے ہوئے ہے. تو یعنی یہاں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ محبت کے بغیر بھی آپ کا رشتہ چل سکتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی جو مسکنسیپشن ہے، اس کو ایکچولی یہاں قرآن کلیئر کر رہا ہے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت ساری بھلائی ڈال دے. لَيْسَ فَقَدْ ذِهَابُ مَا تَكْرَهُ، کہ نہیں ہے صرف اس چیز کا کہ چلی جائے، ذہاب ہو جائے، چلے جانا کسی چیز کا جو آپ کو بری لگ رہی ہے. وَلَيْسَ عَكْسُ ذَلِكَ مِنَ الْخَيْرِ فَحَسْبُ، اور نہیں یہ کہ اس کا عکس، یعنی جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے اس کا عکس کیا ہے؟ من الخیر، بھلائی صرف. بلکہ کثیرن ایضا، یعنی آپ کو جو چیز مل رہی ہے وہ خیر، صرف خیر نہیں ہے بلکہ وہ کثیرن بھی ہے. خیر کی جو صفت ہے وہ اس کو یعنی اس کی مزے کو اور زیادہ کر رہی ہے نا، کہ آپ کو بھلائی تو مل رہی ہے لیکن وہ بھلائی خالی بھلائی نہیں ہے بلکہ وہ کثیرن ہے، بہت زیادہ بھلائی ہے. لو قال خیرا لکفا، اگر اللہ تعالیٰ نے صرف خیر کہا ہوتا، لکفا تو بھی یہ انف ہو جاتا. فکیف وہو خیر کثیر، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے خیر کے ساتھ کثیر کا ورڈ بھی لگا دیا ہے، یعنی یہ پھر اس چیز کو بڑھا رہا ہے. کثیرن یہاں پر یہ پھر وہ آیت سے اپنی بات کو تقویت دے رہے ہیں. لدرجة ان ينسيك آلامك، اس درجے کے اوپر کہ انسان بھول جائے اپنے جو آلام ہے ان کو، یعنی اپنی پینز کو وہ بھول جائے، کہ یعنی جو بھی اس کو اس راستے میں مشکلیں پیش آئی ہیں ان کو انسان بھول جائے، کیونکہ اس کو خیر بھی مل رہی ہے پلس اس کو کثیر ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. جو بھی بھلائی ہے وہ اس کی پھر آگے سے صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ ہے. فَتَفَاءَلَ مَهْمَا كَانَ الْأَلَمُ بَالِغًا، تو یعنی پازیٹیو انسان رہے، مہما کانا، کہ جتنا بھی انسان کو علم بالغن پہنچا ہے اس کے باوجود انسان جو ہے وہ پازیٹیو سوچ رکھے اپنی. قد تکون کراہیت الشیء اول الخیر فیہ، ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے وہ اول الخیر فیہ ہو، یعنی اس کے اندر آپ کو بھلائی ملنے شروع ہو. جیسے کیونکہ اوپر یہ ہے نا کہ آپ کو پسند نہیں آ رہی ایک چیز لیکن اس میں اللہ تعالیٰ بہت ساری، کیونکہ اب یہ جو ہے اس کو مجھے لگتا ہے کہ ایک جنرل میننگ میں لے رہے ہیں، اب اس کو یہ خاص نہیں کر رہے. جس طرح آیت کے اندر ہے تو ایک خاص ریلیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر جو انہوں نے 430 پوائنٹ میں جو بات کی ہے وہ ایک خاص رشتے کے بارے میں بات کیا ہے. لیکن اب جو یہ 431 میں بات کریں، اب نے انہوں نے اس کو جنرل ایک کنسپٹ کے طور پر لے لیا ہے
کہ اگر آپ کو کوئی چیز ملنے شروع ہوئی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو کراہیہ آ رہی ہے، کوئی ناپسندیدگی آپ کے اندر آ رہی ہے، تو اول الخیر فیہ، تو اب یہ کیا ہے کہ یہ فرسٹ سٹیپ ہے آپ کے پاس خیر کا، ہو سکتا ہے اس کے اندر. فَأَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، تو آپ اپنا جو ظن ہے، آپ اپنا جو گمان ہے، اس کو آپ حسن رکھیں، یعنی اس پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے جو ظن آپ رکھ رہے ہیں وہ خیر ہونا چاہیے اس کے اندر. تو باللطیف الخبیر، یعنی لطیف اور خبیر کے ساتھ آپ کا حسن ظن ہو. تو اس میں جیسے اللطیف جو ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ العالم بخفایا الامور ودقائقها، کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، جاننے والا ہے چھپے ہوئے امور کو اور ان کی جو باریکیاں ہیں، وہ دقائق اس کی باریکیوں کی، جو امور جو بھی کام ہے ان کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ان کی جو باریکیاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو مطلب یہاں پر یہ جو حسن ظن کے ساتھ یہ جو صفات لے کر آئے ہیں یہ بھی بڑی زبردست اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں کہ اگر ہماری لائف میں ہارڈ شپس آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو ہمیں نہیں پسند آ رہی ہیں، تو اللطیف ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی چھپی چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ہارڈ شپ سے گزار کے اس کو ایک بہترین انسان بنانا ہے. تو ہم تو دنیا میں آئے ہی اس کام کے لیے، جو اپنی زندگی کی اور عیاشی والی لائف ہے وہ تو جنت میں آئے گی، تو اس لیے کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کریں باللطیف الخبیر کے ساتھ. اوکے، یہاں ہم لیسن ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.